औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरतुल अनआम का तर्जमा आयत नंबर 41 से। उससे पहले आयत नंबर 40 में इस चीज़ का जिक्र हो चुका है कि काफिर लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को भी पुकारते थे और अल्लाह को भी मानते थे। तो जब ज़्यादा मुसीबत का वक्त आता तो अल्लाह को पुकारने लगते। तो आगे उसी बात का जिक्र है आयत नंबर 41। बल्कि ख़ास उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो उसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो इन सब को भूल भाल जाओगे। और हमने और उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, सो हमने इनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इजहारे इज्ज कर सकें। सो जब आपको हमारी सजा पहुंचती थी जब इनको हमारी सजा पहुंचती थी तो उन्होंने आजिज़ी क्यों इख्तियार नहीं की, लेकिन इनके कुलूब सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल को इनके ख्याल में आरास्ता कर दिया। और फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूले रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब इन चीज़ों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, हमने इनको दफातन पकड़ लिया, फिर वो बिल्कुल मायूस हो गए। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई और अल्लाह ताला का शुक्र है जो तमाम आलिम का परवरदिगार है। आप कहिए कि ये बतलाओ, अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद है कि ये तुमको फिर दे दे? आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं। आप कहिए कि ये बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ पड़े, खा वो अचानक या इलानिया, तो क्या बजुज़ जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बुशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आएं और दुरुस्ती कर ले, सो इन लोगों को पर कोई अंदेशा नहीं और ना ही वो मग़मूम होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं, इनको अजाब पहुंचेगा बवजह इसके कि वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है उसका इत्तबा करता हूँ। आप कहिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकता है? सो क्या तुम गौर नहीं करते? और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैरुल्लाह हैं, ना कोई उनका मददगार होगा ना कोई शफी होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास उसी की रजामंदी का कसद रखते हैं। इनका हिसाब जरा भी आपके मुतालिक नहीं और आपका हिसाब जरा भी उनके मुतालिक नहीं। आप इनको निकाल दें वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बाज को बाज के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये वो लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है? क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को खूब जानता है। ये लोग जब आपके पास आएं तो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मा मुकर्रर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर वो उसके बाद तौबा कर ले
اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ ختم ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے اندر تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ترجمہ تھا سورۃ الانعام کی آیات نمبر 41 تا 60 کا۔ تو اس میں خاص طور پر جو مشرکین ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، اور ان کی پرستش اس خوف سے کرتے تھے کہ تاکہ وہ بھی ہم سے راضی رہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اس وقت تمام شریکوں کو بھول جاتے تھے۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھائی گئی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو کسی شخص پر، تو نافرمان لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اپنی نافرمانی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ ان کی بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھلانے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس میں اس کو استعمال کریں، اور جب وہ بہت خوب اترانے لگتے ہیں اس پر تو اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے، چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا۔ تو یعنی کہ یہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ بے شک وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ان پر کشادہ کر دیتا ہے، تو وہ اس مستی میں مبتلا رہتے ہیں، ان نعمتوں کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ اچانک ان پہ عذاب جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری بصارت کو چھین لے، سماعت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں پھر لوٹائے۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو قرآن پاک میں یاد دلاتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں نہیں پلٹتے، اور مشرکین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو
تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں تمام مومنین اور کافر جو ہیں وہ سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب صرف کافروں پر ہی آئے گا، ایمان والوں پر نہیں آئے گا۔ تو پیغمبر جو ہیں ان کو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہو تو تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، یا جو معجزات ہم طلب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے پیغمبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خدائی کے اختیارات مجھے دے دیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ میری طرف جو وحی کرتا ہے میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں، تو اس کے علاوہ کچھ بھی اختیار میرے پاس نہیں۔ میں بھی تمہاری طرح اللہ کی اتباع کرنے والا ہوں، میں کوئی خاص نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں۔ تو خدائی کے اختیارات میرے پاس نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر جو چاہے کر ڈالوں۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو تھے مشرکین دیوتاؤں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، لیکن یہ ان کی سفارش نہیں کریں گے، اس وقت سب ان کو بھول بھال جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان اس لیے بھی آپ پر نہیں لاتے کہ غریب لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، ان کو اپنے قریب رکھیں، ان لوگوں کی خاطر آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کسی طرح سے بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیکی کے کام کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اللہ کرے کہ وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جو ہمارے پاس مہلت ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک چیز جو ہمیشہ میں بتانا بھول جاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کیا کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے، یا یہی صحیح ہے، یا جو ہے آپ کسی اور طریقے سے اس قرآن پاک کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ان چیزوں سے یہ ہمیں مثالیں دی گئی ہیں تو کہ مشرک جس طرح سے اور شریکوں کو شامل کر لیتے تھے اللہ کے ساتھ، تو آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو چھوڑ کر درباروں پہ چلے جاتے ہیں، جہاں کوئی بتاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن یہ شرک ہے بہت بڑا جس سے ہمیں بچنا ہے۔ جزاک اللہ۔